बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कराची के एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती के हवाले से। नाज़रीन, इससे कबल कराची के एडमिनिस्ट्रेटर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे मुर्तज़ा वहाब, जो कि यानी मुशीर क़ानून भी थे और साथ साथ तर्जुमान थे सिंध हुकूमत के। लेकिन उसके बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मुतालबे पर और दीगर सियासी जमातों का भी मुतालबा था कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इंतखाबात से कबल तब्दील कर दिया जाए, ताकि गैर सियासी एडमिनिस्ट्रेटर जो कि तमाम मामलात संभाले और उसके बाद बल्दियाती इलेक्शंस कराए जाएँ। बहरहाल ये गैर सियासी एडमिनिस्ट्रेटर यानी एक ऐसे सरकारी अफसर को तैनात किया गया जो इससे कबल गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, डॉक्टर सैफुर रहमान को। लेकिन फिर भी इस तैनाती को भी ये कहा जा रहा है कि ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मुतालबे पे की गई है और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मंजूर नज़र जो सरकारी अफसर हैं उनको तैनात किया गया है, जिसकी वजह से दीगर सियासी जमातों ने, जिनमें ख़ास तौर पे जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इस तैनाती को मानने से इनकार कर दिया और उनका ये कहना है कि इस तरीके से इलेक्शन को सबोताज करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल नाज़रीन, इससे कबल भी कराची के मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात हुए हैं। कमिश्नर कराची भी जो हैं वो डिफैक्टो एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं। लेकिन इसके बाद एक और ख़बर सामने आई कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में अपने एडमिनिस्ट्रेटर लगाना चाहती है। सवाल ये पैदा होता है कि जब 15 जनवरी को कराची में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं तो क्या सियासी बुनियादों पर ज़िलों में एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती हो सकती है, या फिर एक नई जंग का आगाज़ होगा जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातें अदालत में इस तैनाती को चैलेंज करेंगी और उसके बाद ये भी मुमकिन है कि बल्दियाती इंतखाबात को भी मौखर कराने की कोशिश की जाए। एक जानिब तो ये सवाल है, दूसरी जानिब ये भी सवाल पैदा होता है जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनका मुतालबा है कि इंतखाबात जल्द अज जल्द कराए जाएँ, लेकिन साथ साथ वो मरदमशुमारी का भी मुतालबा करें कि मरदमशुमारी को दुरुस्त किया जाए और उसके हिसाब से फिर हल्का बंदियाँ और इंतखाबात कराए जाएँ। अगर मरदमशुमारी कराई जाएगी और हल्का बंदियाँ दुरुस्त की जाएंगी तो फिर तो इस पूरे अमल में इस कदर टाइम लग जाएगा कि शायद इस साल के अगले साल भी बल्दियाती इंतखाबात ना हो पाएँ। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी कुछ ऐसे ही अपना मुतालबा रखती है और उसका कहना यह है कि बल्दियाती इलेक्शन जो हैं वो सानवी बात है। जो बुनियादी मसला है वो कराची की सही मरदमशुमारी और डीलिमिटेशन यानी उसकी हल्का बंदियों की दुरुस्तगी है। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नायब अमीर जमात इस्लामी कराची उसामा रज़ी साहब। हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम उसामा साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। खैरियत से आप? शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, दूसरे दीगर मेहमान गिरामी भी हमें फ़ोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे, उनके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं उसामा रज़ी साहब से। सर, अब जबकि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, एक अच्छे गवर्नमेंट सर्वेंट को जिनका पाकिस्तान सर्विसेज से ताल्लुक़ है उनको लगाया गया है। नहीं डॉक्टर साहब, हमें तो इस पे कोई एतराज़ नहीं है। हमने तो इसको वेलकम किया है और हम समझते हैं कि यही दुरुस्त तरीक़ा है मामलात को चलाने का। इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान हो चुका है, इंतखाब होने वाले हैं। इसका कोई जवाज़ ही नहीं था कि इस शहर के ऊपर एक नामजद करदा पार्टी वर्कर जो है उसको एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाए। ये तो धांधली है, नाजायज़ तरीक़ा है। ये तो बिल्कुल एक और गैर मुंतखब, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है इस तरह का, तो उसको पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे ज़बरदस्ती मुसल्लत किया हुआ था। और ये उनकी एक प्री इलेक्शन धांधली का एक तरीक़ा, ये भी उसका हथकंडा है। और भी हथकंडे वो सारे इस्तेमाल कर रहे हैं। पैसा, धौंस, धमकी, धांधली, अपना अमला, अपना जो है वो नामजद करदा, अपने अपॉइंटेड लोग के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में और हेल्थ डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पे इन्होंने पार्टी वर्कर्स को वहाँ पे जो है अपॉइंट किया हुआ है, उन्हीं को जो है वो उन्हीं पॉलिटिकल वर्कर्स को, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को आरओ डीआरओ बना के जो है वो नामजद किया जा रहा है, ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं। ये सब धांधली का एक पूरा ताना बाना पीपल्स पार्टी ने इस पूरे सूबे में बुना हुआ है। उसी का शाखसाना ये भी था, हमारा मुतालबा था। और ये मैं समझता हूँ, देखिए, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो मुतालबात हैं वो तो बड़े सवालिया निशानात हैं। यानी पहले तो यही पता नहीं चलता कि वो किन उसूलों के ऊपर, किन इशूज़ के ऊपर पीटीआई की गवर्नमेंट से निकल के इनके साथ आ गए, अपनी मर्जी से आ गए, या वो जादू की छड़ी से आ गए। ये तो बड़े सवालात हैं। और अगर वो इधर आए
تو پھر وہی سارے مطالبات یہاں بھی کر رہے ہیں. تو بھئی آپ یہاں پہ آئے کن بنیادوں پہ, آپ نے طے کیا تھا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑے سوالیہ نشانات ہیں ان کی سیاست کے اوپر, کہ ان کی سیاست ہو رہی ہے یا وہ کسی ڈکٹیشن کو فالو کرتے ہیں, اور ان کی سیاست اس انداز کی ہوتی ہے جو عوام دشمن سیاست ہے, جو کسی اور کی سیاست ہے, جو شہر کی سیاست نہیں ہے, جو لوگوں کی سیاست نہیں ہے. تو یہ تو بیسیکلی دیکھیے ایم کیو ایم کے نام سے ایک ایسا سیاسی پلیٹ فارم بنا دیا گیا ہے, یعنی اس کا نام سیاسی رکھ دیا گیا ہے, کہ اس کو سامنے رکھ کر جو ہے یہاں پہ کچھ اور ڈیزائن جو ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں, کوئی اور کھیل کھیلا جاتا ہے, اور یہ آ کے پھر وہی ٹیپ ریکارڈ کی طرح باجے کی طرح بجنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. بھائی آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ آپ وہاں بھی وزیر تھے, آپ وہاں سے نکل کے یہاں پر آئے, آپ نے وزارتیں لیں, کس معاہدے کے تحت لیں, کون سا مطالبہ منوایا, اور آپ ابھی بھی مطالبہ کر رہے ہیں, آپ وزیر بھی ہیں, آپ سب کچھ ہیں, آپ مطالبہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ تو بڑے یعنی, اور دیکھیے میں اصل میں اس پہ زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا, آپ نے سوال چھیڑ دیا, ورنہ ایم کیو ایم کو تو آپ قصہ ماضی سمجھیں. یہ تو شہر نے ایم کیو ایم کو, لیکن یہ فیصلہ آپ پہلے سے کیسے کر سکتے ہیں جب تک الیکشن نہ ہو جائے اور اس میں وقت تک انتخابات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. 2018 کے الیکشن میں لوگوں نے ایم کیو ایم کو مسترد کیا ہے. میں تو سمجھتا ہوں یہ سیٹیں ایم کیو ایم کو دی گئی تھی 2018 کے الیکشن میں جو ان کو ملی ہیں, شہریوں نے تو ان کو مسترد کر دیا تھا. یہ سیٹیں اصل میں ایم کیو ایم تو کہتی ہے کہ اس کا مینڈیٹ چھینا گیا, اور 14 سیٹیں جو پاکستان تحریک انصاف کو دی گئیں وہ بھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی تھیں. تو وہ تو ابھی اس میں ضمنی الیکشن میں پتہ چل گیا. تو آپ مانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو مانتے ہیں آپ؟ بالکل. اگر اور 2018 کے الیکشن کو بھی, جبکہ آپ لوگ بھی تو یعنی نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں 2018 کے الیکشن میں اگر آپ سیاسی بنیادوں پہ دیکھیں تو 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کی ویو زیادہ شدید تھی. اس کو تو کتنی سیٹیں اس کی بندی. آپ سمجھتے ہیں 2018 کے الیکشن میں کراچی سے جو انتخابات ہوئے, جو سیٹیں نکلی وہ درست تھیں؟ بالکل. میں پی ٹی آئی کے مسئلے پہ ظاہر ہے میں کوئی رائٹ نہیں رکھتا ہوں کہ اس کے اوپر میں آپ سے آپ کا مینڈیٹ نہیں چھینا گیا. لیکن جو کچھ ایک سیاسی کارکن کے طور پہ ہم دیکھ رہے تھے اس کی ویو تھی, اور ان کو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو بیسک دیکھیں بنیادی بات یہ کہ سر پھر آپ کا ووٹ بینک کہاں تھا؟ نہیں, اگر میں یہ کہوں چلیں ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں کہ یہ 4 سیٹیں بھی متحدہ قومی موومنٹ کو دی گئیں, آپ کا ووٹ بینک کہاں اسٹینڈ کرتا ہے؟ نہیں, ہم نے بہت بڑے پیمانے پہ ووٹ لیا تھا. ہم نے بہت, بھائی آپ الیکشن کیا ہوا, وہ الیکشن کے نام پہ فراڈ, ایک دھاندلی, ایک جعل سازی, ایک تماشا. یعنی آپ یہ بتائیے کہ پولنگ ایجنٹ موجود نہیں ہے گنتی کرنے کے لیے. میں خود اسی گلشن اقبال کی سیٹ سے میں کینڈیڈیٹ تھا, مجھے 10% سے زیادہ ریزلٹ نہیں دیا گیا پولنگ اسٹیشن سے. ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا, عورتوں کو ہٹا دیا گیا. نہ صرف یہ کہ وہاں سے ہٹا دیا گیا, رات 12 بجے 2 بجے عورتیں وہاں سے نکل کر ایک طرح سے محصور تھیں, اور وہاں سے نکل کر آئی ہیں اور کسی طرح گھر پہنچی ہیں, اور کہا گیا کل ریزلٹ آپ کو مل جائے گا. یہ جمہوریت, اس کو الیکشن کہتے ہیں, یہ جمہوریت ہے. یہ تو ایک خاص قسم کی مینجمنٹ ہے. جو آپ کے خیال میں یعنی متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان تحریک انصاف دونوں کو سیٹیں دی گئی. میں ذرا اس پہ ایک بات اور کہہ دوں کہ یہ جو طریقہ ہے نا, یہ انداز مملکت جو ہے, اس کے ذریعے یہ ملک تباہ ہو رہا ہے. اسامہ بھائی لیکن ہمارا ملک, ہمارے ملک کی معیشت, آپ دو الگ باتیں کر رہے ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی لہر تھی اور اس لیے وہ سیٹیں صحیح جیتے ہیں, دوسری جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریزلٹس روکے گئے اور دھاندلی بھی ہوئی. وہ تو ان کے ساتھ بھی ہوئی نا, وہ تو بولتے نہیں ہیں. وہ کیوں نہیں, وہ اس چیز کے اوپر نہیں بولتے سر؟ نہیں, وہ پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں. وہ پی ٹی آئی میں عمران خان کی لیڈرشپ ہے. میں سمجھتا ہوں وہ ایک ایسٹ ہے, میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا. لیکن جو بقیہ پارٹی ہے وہ تو پارٹی نہیں ہے, وہ تو لوگوں کا اکٹھ ہے. چند شوباز قسم کے لوگ جنہیں اس قسم کے شوق تھے, وہ یہاں پر آ کے ان کو ٹکٹ مل گئے. وہ سارے 80% لوگ ڈیفنس میں رہتے ہیں, نہ ان کا عوام سے تعلق ہے. سب سے زیادہ لاکھ تو آپ لوگوں کا ہی رہا ہے پاکستان تحریک انصاف سے. پہلی حکومت آپ نے بنوائی کے پی کے میں, اب آپ کہتے ہیں سیاسی لوگ ہی نہیں ہیں, جبکہ عمران خان کون سا اسمبلی میں موجود تھے؟ تھوڑی ہے کہ ہم ان سے ملیں گے نہیں. سر کے پی کے اسمبلی میں جس میں آپ لوگوں نے پہلی دفعہ حکومت بنوائی 2013 کے بعد, اس میں عمران خان تو موجود نہیں تھے اسمبلی میں. ان کے ساتھ ابھی بھی ہو سکتا ہے. لیکن سر آپ کو اگر یہ ادراک تھا کہ یہ غیر سیاسی لوگ ہیں تو پھر ان کا ساتھ کیوں دیا آپ نے؟ نہیں, ساتھ کیوں نہیں دے. وہ اگر عوام ان کو الیکٹ کر رہی ہے, عمران خان کی ویو ہے, لوگ عمران خان کی طرف رجوع کر رہے ہیں, ان کو ووٹ دے رہے ہیں, ان کو سیٹیں دے رہے ہیں. سر عمران خان کی ویو تو ابھی بڑی اسٹرانگ ہے, تو ابھی بھی آپ مطلب امید رکھتے ہیں کہ آپ الیکشن میں کامیابی حاصل کریں گے اس وقت, جبکہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اپنی مقبولیت کی پیک پہ ہیں؟ صاحب اس کو آپ کو ذرا سا مجھے بتائیں. میں آپ کی باتوں سے ہی آپ سے سوال کر رہا ہوں. میں اس کو ذرا واضح کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ایم کیو ایم, جو شہر کراچی ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑا تھا, اس نے بہت بڑی کروٹ لی 2018 کے الیکشن میں. وہ سامنے آئی اور
لوگوں نے پی ٹی آئی اور ان کی قیادت سے امیدیں وابستہ کی، لیکن جو اس شہر کراچی میں ان کی پرفارمنس تھی وہ اتنی خراب، اتنی ناکارہ، اتنی نالائق زدہ، اور ایشوز کے اوپر ان کا جو کراچی کے ساتھ بیہیویئر رہا ہے پورا. میں مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پہ کوٹا سسٹم. ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے مل کر وہ کام کیا جو نہ پیپلز پارٹی کر سکی، نہ جو ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا، نہ جو نواز شریف نے کیا تھا، نہ جنرل مشرف نے کیا تھا. انہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے کوٹا سسٹم مسلط کر دیا. مردم شماری انہوں نے نوٹیفائی کر دی جو کہ متنازع تھی، خود انہوں نے اپنی کیبنٹ اجلاس میں کہا کہ متنازع ہے اور نوٹیفائی بھی کر دیا. تو یہ اچھا، پھر کراچی تباہ و برباد ہو رہا تھا. کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے صرف اعلانات ہوتے رہے کہ 1100 ارب روپے. لیکن مردم شماری جو انہوں نے نوٹیفائی کی اس پہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی، نثار کھوڑو نے کہا کہ یہ غداری ہے سندھ کے ساتھ. جس طریقے سے انہوں نے یہ اس مردم شماری کو نوٹیفائی کیا ہے اس لیے کہ یہ ڈی فیکٹو نہیں ڈی جورو بیسس پہ تھی، اور ڈی فیکٹو ہونی چاہیے تھی. اس میں صوبے میں سے بہت سے ایسے اشخاص جو دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے سندھ میں موجود ہیں، ان کو سندھ میں کاؤنٹ نہیں کیا گیا. اس وجہ سے این ایف سی ایوارڈ میں سندھ کا بجٹ کم ہوا. اچھا سر، اس پہ ہم آپ سے مزید بات کریں گے، لیکن اس وقت میرے ساتھ آن لائن موجود ہیں اقبال ساند جو کہ مشیر ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے برائے امور ضلع شرقی، اس کے علاوہ رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. اقبال ساند صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، شکریہ بہت بہت آپ کا. جی اقبال صاحب، میرے ساتھ اسامہ رضی صاحب بھی موجود ہیں، اور ان کا ویسے بھی لاسٹ ٹائم بھی آپ پروگرام میں ان کے ساتھ تھے اور یہ فون پہ تھے. آپ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود تھے، آج ہی اسٹوڈیوز میں آپ ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں. سر یہ کہتے ہیں کہ جی سیاسی ایڈمنسٹریٹر کی جو تعیناتی کی گئی تھی وہ غلط تھی، اور ایک طریقے سے کراچی کے جو حالات ہیں اس کی ذمہ داری بہت سی آپ کی پارٹی پہ ڈالتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو میں رضی صاحب کو، آپ کو، دیکھنے والوں کو سب کو السلام علیکم. جی دیکھیں، جہاں تک سیاسی ایڈمنسٹریٹر کی بات ہے، اگر کوئی شخص کسی پولیٹیکل پارٹی میں ہے اور وہ کیپیبل ہے اور وہ شہر کا، اس شہر کا ہے اور اس شہر کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور شہر کے لیے کوئی ڈیلیور کرنے کی خواہش رکھتا ہے اور وہ پازیٹیو ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ایک اچھے شخصیت کو، ایک اچھے چہرے کو اس شہر کی ذمہ داری دیتی ہے. اور جتنے عرصے بھی، جتنا بھی قلیل عرصے ایڈمنسٹریٹر رہے مرتضیٰ وہاب صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی شہر کے لوگوں کے لیے ایک سافٹ امیج جو ہے شہر کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مرتضیٰ وہاب صاحب کی پرفارمنس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ بنا ہے. اور انہوں نے جس طرح کے ایم سی کو کھڑا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور ایمانداری کے ساتھ انہوں نے اس شہر کی خدمت کی. جتنے بھی وسائل کے ایم سی کے پاس تھے، یہ نہیں کہا کہ جی مجھے فنڈ چاہیے، مجھے فنڈ نہیں مل رہا، مجھے اختیارات چاہیے، میرے پاس اختیارات نہیں ہیں. تو وہ ایمانداری کے ساتھ اپنے ڈپارٹمنٹ کو لے کر چلتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے اپنا ایڈمنسٹریٹرشپ چھوڑی ہے تو انہوں نے کہا کہ بڑا پوٹینشیل ہے کہ ایم سی کے لوگوں میں، کام کرنا چاہتے ہیں، انرجیٹک ہیں، مائنڈ ہے لوگوں کے پاس. جو آخر میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہل کا جو منصوبہ لاسٹ میں جو پائے تکمیل تک پہنچا ہے، اگر میرے دوست یا کراچی کے لوگ وہاں جا کے اس کو وزٹ کریں، دیکھیں ذرا کہ وہ ڈیزائن کیا ہے ہمارے کے ایم سی کے لوگوں نے. اس کے لیے کوئی اسپیشل کسی کو ہائر نہیں کیا گیا. بالکل اسی طریقے سے کراچی زو کو نئے انداز میں جو متعارف کروایا گیا، اور کراچی میں جو سڑکوں کی تعمیرات کے ایم سی کے بجٹ میں کی گئی ہیں سرکار. پہلے تو اقبال صاحب، مجھے سر، میں یہ ساری باتیں مانتا ہوں، میں یہ چیزیں دیکھتا رہا ہوں، میری ملاقاتیں بھی بہت رہی ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب سے، میں نے انٹرویو بھی ان کے کیا. مجھے بتائیے گا کہ یہ مرتضیٰ صاحب سے جو استعفیٰ ان کا منظور کیا گیا، پرانا استعفیٰ تھا شاید جسے منظور کر لیا گیا، آپ نے متحدہ قومی موومنٹ کے پریشر پہ یہ استعفیٰ منظور کیا یا دیگر جماعتوں کا بھی مطالبہ تھا کہ مرتضیٰ وہاب کو جو ہے نا وہ تبدیل کیا جائے؟ میں نہیں سمجھتا کہ مرتضیٰ وہاب صاحب کے لیے اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ایک سافٹ امیج نہیں رکھتی تھی تو میں سمجھتا ہوں وہ زیادتی ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہے انہوں نے کراچی کو ڈیلیور کیا. پریشر ایم کیو ایم کا نہیں تھا. سیاسی سیٹلمنٹ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کراچی کو لے کے یا صوبہ سندھ کو لے کے ایم کیو ایم فیڈرل میں ہمارا پارٹی پارشل ہے، ہم بھی فیڈرل کے پارٹی پارشل ہیں. تو یقینی طور پر جب آپ ہی کے پروگراموں میں آپ ہی کہتے تھے کہ معاہدے ہوئے ہیں، کمٹمنٹ کچھ ہوئی تھی، ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہوئی تھی، اسی کے تحت کوئی پریشر کوئی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا ہائی کورٹ میں کہ ایک ڈیسیجن پر مرتضیٰ وہاب صاحب نے دل برداشتہ ہو کر یہ استعفے دینے کی بات کی تھی، جس پر پارٹی قیادت نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور پارٹی قیادت نے اس کو جو ہے مرتضیٰ وہاب صاحب کو کنٹینیو کام کرنے کے لیے کہا، اور انہوں نے اپنے کام کو قیادت کے حکم پر کنٹینیو کیا، اور وہ ڈیلیور کرتے رہے. اور جہاں تک ابھی ایم کیو ایم کے دباؤ کی بات نہیں، ان کی خواہش ضرور ہوگی
एडमिनिस्ट्रेटर जो लगाया गया है, यकीनन इसमें पॉलिटिकल सेटलमेंट को अगर मैं इनकार करूं तो ये गलत बात होगी। एमकेएम चाहती थी, लेकिन सर आपके एक यानी स्पोक्स पर्सन तर्जुमान सिंध हुकूमत भी थे और यानी हैं और मुशीर कानून भी हैं और अच्छा काम कर रहे थे। अगर वो तमाम चीज़ों को लेके चल रहे थे तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर तब्दील करने की क्या जरूरत थी सर? मतलब इन्हीं एडमिनिस्ट्रेटर को कंटिन्यू ऐसा नहीं है कि जो जिनको लाया गया है वो कैपेबल नहीं है, वो अहल नहीं है, वो भी नेक नीति से लाए गए हैं और वो भी शहर की खिदमत करना चाहते हैं। तो अगर मुर्तजा वहाब साहब जो है, जाहिर सियासत में इस तरह के फैसले किए जाते हैं और ये सियासी फैसले ही होते हैं कि आपको अपने कोलिशन पार्टनर की, और जब जमात इस्लामी भी यहाँ बैठी है, ये भी कभी कोलिशन गवर्नमेंट में रहे होंगे और इनको पता है बहुत अच्छी तरह कि जब गिव एंड टेक होता है और गिव एंड टेक के जरिए अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी की ख्वाहिश का एहतराम किया तो इसमें कोई कबात नहीं, कोई बुराई नहीं, प्रेशर कोई नहीं है, ब्लैकमेलिंग कोई नहीं है। और अगर बल्दियाती इलेक्शन अब होने नियरेस्ट है, इन बिटवीन अगर उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है और अगर लगा दिया तो मैं नहीं समझता। सर तो क्या मजीद ख्वाहिश मानी जाएगी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो अपने जिलों में जो एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने जा रही है? अब इस पे भी बड़ी बातें की जा रही हैं कि इलेक्शन 15 जनवरी को है, बल्दियाती इलेक्शन, और उससे कबल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से सियासी ज़िलाई एडमिनिस्ट्रेटर्स को तैनात करना, आप समझते हैं सर अगर कहीं पे भी इंतखाबात होते हैं तो केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती है, न्यूट्रल गवर्नमेंट आती है जो कि जानिबदार ना हो, जिसका स्टेक हो, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का स्टेक है, अगर आप सियासी एडमिनिस्ट्रेटर्स जिलों में तैनात करें? आपको बताऊं, देखिए डॉक्टर साहब, मेरी मालूमात के मुताबिक जो वो है एडमिनिस्ट्रेटर अगर जहाँ भी अगर चेंजेस होते हैं तो सरकारी अफसरान लगाए जाएंगे, सियासी लोग एडमिनिस्ट्रेटर जिली सतह पर भी नहीं लगाए जाएंगे। तो ये बात आप वसूख से कह रहे हैं? जी 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 मैं अपनी मालूमात के मुताबिक बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, तो जो सरकारी अफसरान है वही एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जाएंगे। जाहिर है कहीं ना कहीं कोई सरकारी अफसरान होते हैं वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ कंफर्ट जोन में होती है, कुछ सरकारी अफसरान ऐसे होते हैं जैसे जमात इस्लामी कंफर्ट जोन में होगी, कुछ हमारे किसी के साथ हम कंफर्ट जोन में होंगे। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने की बात है, केमिस्ट्री मैच होने की बात है, अदरवाइज कोई ऐसी चीज नहीं है कि खुदा ना खास्ता किसी को कोई जिला किसी के हवाले कर दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकारी सर उसामा साहब तो ये गिला भी कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत जो है वो अपने मुलाजमीन को इलेक्शंस में इस्तेमाल करती है मुबैना तौर पे, और उनका कहना यह है कि जो इन्होंने तैनातियां की हैं, जो भर्तियां की हैं, मुलाजिम नहीं होते डॉक्टर साहब, वो किसी के जाती मुलाजिम नहीं होते, सरकारी अफसरान ही होते हैं। और हमेशा ये होता है कि जिनके साथ गवर्नमेंट के लोग कंफर्टेबल होते हैं उन्हीं को अफसरान लगाते हैं। कंफर्टेबल होने का मतलब ये नहीं है कि उनके साथ कोई जालसाजी कर रहे हैं, कोई दो नंबरी कर रहे हैं, कोई गलत काम से ले लेंगे। यकीनन अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है तो ही चीजें आगे बढ़ती हैं और काम शहर में हो, सूबे हो में बेहतरीन अंदाज में होता है। सर सिंध हुकूमत 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन करा पाएगी या नहीं? मैं समझता हूँ कि इस बार सिंध हुकूमत रेडी है। सैलाब और बारिशों की सूरत हाल जनवन थी, अब कोई ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन बिल्कुल हो जाने हैं। अच्छा सर, आपका ईस्ट का इलाका है यूनिवर्सिटी रोड, इस पे ट्रैफिक का अब बड़ा शदीद दबाव बढ़ता जा रहा है और एक तरफ तो जो रेड लाइन मंसूबा है उसका काम भी जारी है, लेकिन लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है सर। इतना नैरो ट्रैक कर दिया गया है कि उस पर ट्रैफिक घंटों जाम रहता है, यानी अब ऑफ पीक आवर्स में भी ट्रैफिक जाम रह रहा है। कोई हल निकाला जाएगा सर या आवाम इसी तरह, क्योंकि सर इस मंसूबे को तो हो सकता है कि मैं इसमें इनकार नहीं करूंगा, मुकम्मल होते होते 1-2 साल लग जाएं सर। नहीं 2 साल की बात नहीं, इंशाल्लाह चंद महीनों में आपको ये चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी और बहुत तेजी से दिन रात काम हो रहा है। और कराची में जहां भी, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जहां भी तरक्याती काम होते हैं वहां पे तकलीफ होती है और तकलीफ बर्दाश्त करना हम सब पर है कि हमने अगर कुछ तकलीफ बर्दाश्त करनी है तो उसके बाद हमें राहत भी मिलनी है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑनगोइंग हैं कराची के अंदर, जहां भी हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जिना एवेन्यू पे काम चल रहा है, गुलशन जौहर में चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में है, यूनिवर्सिटी रोड पर है, जहां भी तरक्याती काम हो रहे हैं वहां पर तकलीफ है और उस तकलीफ के बाद ही हमें राहत मिलेगी और शहर के लोग इस काम को अप्रिशिएट करें। और आगे जब ये फिनिशिंग पोजीशन पर आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि शहर के लोग इस काम को किस तरह ऑन करते हैं और इसको किस तरह अप्रिशिएट करते हैं। सर उसामा साहब का ये भी कहना है कि जो पेवंदकारी की गई है, अस्तरकारी जो की गई है, जब आप यूनिवर्सिटी रोड की बात कर रहे हैं तो उसमें नीपा चौरंगी से कबल जो है वो जो अस्तरकारी की गई थी वो तमाम उखड़ चुकी है और अभी तो पूरा काम कंप्लीट भी नहीं हुआ कि पिछला किया हुआ काम खराब हो रहा है। चले डॉक्टर साहब, जमात इस्लामी के कोई भी लीडर हो, किसी भी पाए के लीडर हो, किसी जगह किसी एक स्टेज पर
آپ نے کبھی دیکھا ہے پچھلے 5 سال 10 سال 12 سال 15 سال میں کہ کسی کام سے کسی بات سے مطمئن ہوتے ہیں؟ تو جماعت اسلامی نے مطمئن نہیں ہونا. اگر یہ تنقید یہ میں انہیں سے پوچھ لیتا ہوں سر, آپ براہ راست بھی پوچھ سکتے ہیں. تنقید نہ اسامہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی پر حکومت پر کبھی جو ہے نا وہ اقبال صاحب میں ان سے جواب لے لیتا ہوں. مطلب یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی وہ آپ لوگ کبھی بھی کسی چیز سے مطمئن نہیں ہوتے, ہمیشہ جو ہے وہ تنقید ضرور کرتے ہیں, تنقید برائے تعمیر نہیں کرتے. جماعت اسلامی کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی بات میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پولیٹیکل ورکر کرتا ہو. ہم تو جن چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں نا, میں نے نشاندہی کی ہے کہ یونیورسٹی روڈ کو آپ دیکھیے, آپ جائیے جیل چورنگی کے اوپر, وہاں پہ جو روڈ کی استرکاری کی گئی ہے, گڑھے پڑے ہوئے ہیں, لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اینٹیں رکھ کے گاڑیاں وہاں سے گزرتی ہیں. اور یہاں پہ آپ دیکھیے خود جو ٹاؤن آفس ہے, ٹاؤن آفس کے سامنے چھوڑ دیں ساری بات, دن کی روشنی میں رات کے اندھیرے کی بات نہیں ہو رہی, سورج کی طرف منہ کر لیں, ٹاؤن آفس کے سامنے جو استرکاری کی ہے وہ سب ادھڑ چکی ہے. یہ تنقید ہے بھائی, یہ امر واقعہ ہے, یہ ایک حقیقت ہے. سر کمپلیٹ ہو جانے تھا, مطلب ابھی تو یہ استرکاری کا پروسیس چل رہا ہے, ابھی کمپلیٹ کہیں پہ بھی نہیں ہوا. استرکاری کر کے جا چکے ہیں یہاں سے. ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں آپ؟ یہ اقبال خان صاحب یہ جو استرکاری ہے اس کا پروسیس تو ابھی چل رہا ہے نا, بہت سارے ایسے استرکاری کر کے کہاں چلے گئے ہیں؟ کہیں نہیں گئے سر, وہ کہہ رہے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کریں گے؟ ادھر ہی ہیں, شہر میں کام کنٹینیو چل رہے ہیں, لوگوں کے بل ہی نہیں پاس ہو گئے جب تک کہ اچھا چلے صحیح ہے, میں تو تنقید نہیں کر رہا. 6 پروگرام ہے ڈاکٹر صاحب, پچھلے 6 پروگرام میں اسامہ رضی بھائی نے یہ ایک ہی بات کی ہے. میں اسامہ رضی بھائی سے کہتا ہوں نیکسٹ پروگرام میں وہاں کی ایک تصویر بنا کے ضرور لائیے گا. یہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ جیل چورنگی پچھلے کچھ 6 پروگرام سے میں سن رہا ہوں, جیل چورنگی سے یہ آگے بڑی نہیں ہے, آگے گرو مندر بھی ہے, نمائش بھی ہے, ایم اے جنرل روڈ بھی ہے, صدر بھی ہے, پیچھے کھڑا ہوا ہوں ڈاکٹر بھائی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل چورنگی اسے گزر نہیں پا رہے ہیں. میں تو اتنے بڑے ہیں. میں تو گلشن اقبال کے ٹاؤن آفس کے سامنے کی نشاندہی کر رہا ہوں, میں کوئی تنقید نہیں کر رہا سر. میں آج کی بات کر رہا ہوں, میں امر واقعہ بتا رہا ہوں نا. گلشن اقبال کے آدمی کہے بھی نہیں آج چلے جائیں, میرا آفس بھی وہیں ہے, میں آج بھی وہیں سے آیا ہوں. آج جا کے ایک دفعہ دوبارہ چیک کیجیے گا, ابھی آفس سے میٹرو سے نکلتے ہوئے دوبارہ وہیں سے یو ٹرن لیجیے گا جانے کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں آج بن گئی, ٹھیک ہو گئی یہ چیزیں. اس طرح کی بات کا تو ہم تو یہیں رہتے ہیں بھائی. اچھا سر, اب مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ یہاں رہتے ہیں, ہم کدھر رہتے ہیں؟ چلیے اچھا اقبال صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی سیاسی تقرری نہیں کی جائے گی ضلعوں کی بنیاد پہ؟ جی بالکل, سرکاری تقرری, اور جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ تمام بے بنیاد ہیں. لیکن دوسری جانب آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم سے ایڈجسٹمنٹ ضرور ہے, جو وعدے کیے ہیں وہ پورے بھی کیے جائیں گے. دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سرکاری افسران جو ہیں وہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں. بہت سارے سرکاری افسران کسی نہ کسی ادوار میں ان کی نوکریاں لگی ہوتی ہیں, ان کی پوسٹنگز ہوتی ہیں, اور کہیں نہ کہیں ان کی ہمدردیاں بھی ہوتی ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ جی سرکاری افسران کی ہمدردیاں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی تو شاید یہ غلط ہوگا. اچھا یعنی اچھا سر مجھے یہ بھی بتائیے گا, ایک آپ سے میں ویسے رائے لینا چاہوں گا. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ اسے دوسری جماعتوں جتنی آزادی نہیں میسر ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ بات؟ آپ کے اتحادی ہیں سر, اور مجھے نہیں پتا وہ کون سی آزادی کی بات کر رہے ہیں اور کس سے آزادی کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم پرچم لگاتے ہیں تو پرچم اکھاڑ لیے جاتے ہیں, ہمارے ہٹا دیے جاتے ہیں پرچم. میرا نہیں خیال ایسی کوئی شکایت ہمارے سامنے تو نہیں آئی اب تک. اچھا, اس قسم کی کوئی ایسی بات نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ سے انہوں نے ایسی کوئی ایسی کمپلین نہیں کی ہے, ٹھیک ہے. اگر کسی اور سے کمپلین ہے تو وہ مجھے نہیں پتا. اچھا, یعنی سندھ حکومت کی جانب سے کوئی ایسی پابندی نہیں ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اوپر, کیونکہ 18 دسمبر کو وہ خواتین کنونشن بھی کرنے جا رہے ہیں. سندھ میں جتنی سیاسی آزادی سیاسی جماعتوں کو ہے شاید اتنی کسی اور صوبے میں شاید نہیں ہے. ہم صرف ریڈ زون پر سندھ حکومت ایکشن میں آتی ہے, ادروائز پورے صوبوں میں مظاہرے بھی ہوتے ہیں, سڑکیں بھی بند ہوتی ہیں, احتجاج بھی ہوتا ہے. اور جماعت اسلامی تو ماشاءاللہ سب مظاہرے کرنے میں سب سے آگے ہوتی ہے, اور تقریباً ہر ہفتے ہی کوئی نہ کوئی مظاہرے جماعت اسلامی کا ہوتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ, اور ایم کیو ایم ابھی شاید مظاہرے کرنے میں اتنی زیادہ طاقتور پوزیشن میں نہیں ہے, تو ایسے کوئی مجھے ایسی بات نظر نہیں آتی کہ سندھ گورنمنٹ نے ان کو کہیں روکا ہو یا کہیں مداخلت کی ہو یا کوئی جلسہ کر رہے ہیں. سر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی ریلیوں کی بات کی جا رہی ہے, پورا شیڈیول دیا گیا ہے. ایک طرف کراچی میں ترقیاتی کاموں کی وجہ سے ٹریفک جام ہے, اور دوسری جانب اگر سیاسی جماعتیں اپنی ریلیاں بھی نکالیں گی کل بھی. یہ تو سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے ڈاکٹر صاحب, جو شہر میں ریلیاں اور مظاہرے کر کے شہر کے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں. پیپلز پارٹی بھی ایک سیاسی جماعت ہے اور وہ بھی جلسے جلوس کرتی ہے. ہمارا یوم تاسیس تھا, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یوم تاسیس 30 نومبر کو بے کوئی بھی ہو, اتوار ہو یا منگل ہو, وہ یوم تاسیس کے دن ہی منایا جاتا ہے. ادروائز پیپلز پارٹی
जितने भी इवेंट करती है, जितने भी जलसे जुलूस करती है, वो छुट्टी वाले दिन मुनक्किद करती है। आप माजी की तमाम हिस्ट्री वर्किंग डे में नहीं किए जाते क्योंकि ताकि लोगों को परेशानी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी हो तो वो तारीख हम तब्दील नहीं कर सकते। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी हो तो वो तारीख हम तब्दील नहीं करते, और यौम तासीस वो जब भी हो, ये मरकजी इवेंट होते हैं। अदरवाइज पीपल्स पार्टी कराची जितने भी इवेंट करती है, इस बात का ख्याल रखा जाता है कि सड़क को ऐसी चुनी जाए जहाँ पर रश कम होता है, और छुट्टी के दिन का इंतखाब किया जाता है। तो इस बातों को ख्याल रखना चाहिए, तो तमाम सियासी जमातों को रखना चाहिए कि ये शहर के लोग एक तो तरक्याती कामों की वजह से, ट्रैफिक जाम होने की वजह से डिस्टर्ब है, फिर वो कोई सियासी इवेंट होता है, कोई सड़क बंद होती है तो पूरा शहर डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी सियासी जमातों, स्पेसिफिक किसी की बात नहीं करूंगा, उन सबको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि यही शहर के लोग होते हैं जो आपको, मुझे, हम सबको वोट करते हैं। कम करें ज्यादा करें वो एक अलग बहस है, लेकिन कहीं ना कहीं इस शहर के लोग तमाम सियासी जमातों को वोट करते हैं। सबका अपना अपना एक स्टेक है, तो हम सबको इस बात का ख्याल रखना भी चाहिए कि शहर को तकलीफ में मुब्तला ना करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल खान साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, मुशीर बराए उमूर ज़िला शर्की इकबाल खान साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। यहाँ हम एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं न जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नायब अमीर जमात इस्लामी कराची उसामा रज़ी साहब, और हम बात कर रहे हैं कराची के मसाइल के हवाले से, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से और एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हवाले से। नाज़रीन, इस वक्त हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मेंबर प्रोविंशियल अस्म्बली हैं जमाल सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम जमाल सिद्दीकी साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम। जी, आप जमाल साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे, एक तो ये कि आप लोगों की जानिब से कुछ रैलियों का ऐलान, बाकायदा शेड्यूल का ऐलान किया गया है, और इलेक्शन कराओ जो आपकी रैलियां हैं, तो सर ये बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आप लोग इलेक्शन की बात कर रहे हैं, या आप इसमें जो है जनरल इलेक्शंस चाह रहे हैं कि चूंकि जो जिस तरह की आपकी कैंपेन या जो चीज़ें चल रही हैं उस हवाले से? जी जी जी, जनरल इलेक्शन के लिए वफाकी हुकूमत हर धर्मी का मुजाहरा कर रही है। सारी कोशिशें हम किसके लिए कर रहे हैं? ताकि ये मुल्क में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी आई थी, मुल्क में हुआ है माशी हालात के सामने, और ये बड़ा अंडरस्टूड सी चीज, ये माशी हालात मुल्क में जब आपकी स्टेबिलिटी नहीं हो। अच्छा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जब वफाकी हुकूमत घटाई का मुजाहरा करे, हटदर्मी का मुजाहरा करे, और वो इस बात से की परवाह किए बगैर ये सोचे कि मुल्क जिस भी नहज पे जाए हमने अपनी लूली लंगड़ी टूटी फूटी हुकूमत पूरी करनी है। अच्छा, हमारा सिर्फ मुद्दा ये कि जो 3.5 साल हमारी हुकूमत के थे, उस 3.5 साल में आपने दिल लगा के हमारे खिलाफ एहतजाज किए, मुजाहरे किए, रैलियां निकाली, और इवन लॉन्ग मार्च भी किया। अच्छा, उस लॉन्ग मार्च का मकसद भी सिर्फ इनका यही था कि लॉन्ग मार्च के लिए ये सिलेक्टेड हुकूमत है, हुकूमत ने खत्म किया और नए इलेक्शन कराए थे। खैर, आप जिस भी तरह वकीम चेंज में जिसके भी सहूलतगार बन के आप कामयाब हो गए, लोटे वोटे खरीद के आपने जो नाउस में मंडी लगा के आप कामयाब तो हो गए, लेकिन जब आप कामयाब हो गए और हुकूमत खत्म हो गई, तो फिर आपने क्यों नए इलेक्शन करने की? तो हम तो जो मुतालबा कर रहे हैं वो तो हम आप वाला मुतालबा कर रहे हैं कि आपने हुकूमत खत्म की, हुकूमत साजिश से खत्म कर दी, अब नया इलेक्शन करा ले। तो आपने इलेक्शन क्यों नहीं कराना जब आप 3.5 साल इस हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत कहते थे और नए इलेक्शन की बात करते थे? तो हमारा सिर्फ बड़ा जनवन सा मुतालबा है कि इस मुल्क में नए इलेक्शन कराए जाएं, और नए इलेक्शन करा के नए इलेक्शन, और वो भी शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। नए इलेक्शन कराएं और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आए उसे शफाफ इलेक्शन के जरिए मौका दें, वो गवर्नमेंट चलाए, और फिर उस गवर्नमेंट को पूरा मौका दिया जाए, क्योंकि मुल्क जिस बुरे हाल में, माशी बुरे हाल में खड़ा है, ये 1 साल की 2 निकालना इसको इस वक्त बहुत मुश्किल है। जमाल साहब, वो बातें तमाम आपकी बजाय मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, कराची के हवाले से कुछ बात करते हैं सर। उसामा रज़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि जितना नुकसान कराची को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुश्तरका हुकूमत थी, इन दोनों ने मिलकर जितना नुकसान कराची को पहुंचाया, शायद माजी में कभी इस कदर नुकसान कराची को नहीं पहुंचाया गया। क्या कहेंगे आप? ये तो किसी भी आदमी के जी सर, आपकी आवाज कट रही है, तो या तो कोई सिग्नल प्रॉब्लम है या
ذرا اونچا بولیے ملی وہ آپ کو؟ جی یہ آواز آپ کو ملی؟ جی اب آ رہی ہے جی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسی جماعت جو کسی فورم کا حصہ ہے ہی نہیں، ان کو یہ نہیں پتا صوبے کی حکومت کرتی ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ وفاق کرتا ہے. اب اگر اس جماعت کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے سچویشن جا کس طرف رہی ہے تو اتنا آسان کام ہے کنٹرول کرے اور صدر امریکی صدر سے لے کے اور پاکستان کے صدر سے جس کو جو چیز چاہے. اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان بہت برا ہے، عمران خان نے بہت نقصان پہنچایا اور ایم کیو ایم نے پہنچایا. لیکن یہ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، جو 15 جنوری کے بلدیاتی انتخاب کا جو لالی پاپی حکومت نے دیا ہے، یہ الزام اس بنیاد پر جمال صاحب میری آواز سن سکتے ہیں آپ کی آواز کافی بریک ہو رہی ہے. جی جمال صاحب کی کچھ سگنل پرابلم ہے. جی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی بالکل آ رہی ہے مجھے آپ کی. جی جمال صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے اسامہ صاحب کا کہ سب سے بڑی بات جو کہ جس مردم شماری کے نتائج کو آپ نے نوٹیفائی کیا اور اسے پبلک کیا گیا یا اس کا جو باقاعدہ انڈورس کیا گیا وہ آپ کی حکومت نے اور متحدہ قومی موومنٹ نے کیا، جس کی وجہ سے کراچی کی جو غلط مردم شماری تھی اس کو تقویت ملی، جس کی بنیاد پہ چاہے یہ عام انتخابات ہوں یا بلدیاتی انتخابات ہوں یہ کیے جا رہے ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ تو کراچی کی مردم شماری جو کہ صحیح نہیں کی گئی، جس کو آپ کی حکومت نے نوٹیفائی کر کے اور اس کو انڈورس کر دیا گیا کہ ہاں یہ مردم شماری ٹھیک ہوئی تھی، جبکہ آپ سے متحدہ قومی موومنٹ کا بھی مطالبہ تھا کہ اس مردم شماری کو آڈٹ کیا جائے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ مردم شماری کوئی 100 سال میں ایک دفعہ تو ہوتی نہیں ہے، ہر 4 سال بعد مردم شماری کر لیں. اور یہ مردم شماری کتنے سالوں کے بعد ہوئی تھی؟ یہ پینڈنگ مردم شماری تھی جس کے قواعد جمع تھے، صرف اس کو انڈورس کرنا تھا. آپ اس مردم شماری کو انڈورس کر کے آگے بڑھائیں گے کہ اس میں 100 لوگ تھے تو ہی آپ اگلی مردم شماری پہ جا سکیں گے نا. اگلی مردم شماری پہ آپ بتا دیں گے جی 100 نہیں ہے 120 ہے، تو اس مردم شماری کو تو کلیئر کرنا ہی تھا. اس کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے مجھے آپ بتائیں. لیکن سر آڈٹ تو کرایا جا سکتا تھا، 5% آڈٹ کی بات تھی، کراچی کا آڈٹ کرا لیتے. آپ کے ایم او یو میں شامل تھا، متحدہ قومی موومنٹ کا مطالبہ تھا، لیکن پھر بھی 4 سال آپ لوگ اس بات کو آگے لے جاتے گئے، یہاں تک کہ نئی مردم شماری کی بات ہو گئی. بات 5% کی نہیں ہے. اس مردم شماری کو آپ نے نکالنا تھا. اس مردم شماری کے آڈٹ میں اعتراضات میں جتنا وقت گزر چکا تھا، آپ کے علم میں ہوگا کہ اس کے اعتراضات کا کتنا وقت گزر چکا تھا، تو اس وقت پاکستان کی نفری اور بڑھ چکی تھی. اور اب میرے خیال میں نئی مردم شماری کا ٹائم آ گیا. اب معاملہ 5% کا نہیں ہے، اب معاملہ اس سے کہیں زیادہ کا ہے. اسامہ صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ بات ہمیں ایشو بیسڈ ہی کرنی چاہیے. نہ میں نے یہ بات کہی کہ عمران خان بہت برا ہے، پی ٹی آئی بہت بری ہے. میں ایسی کوئی بات کسی کے بارے میں نہ کہہ رہا ہوں نہ کہنا چاہتا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سیاسی ایشوز ہیں، جو عوام کے ایشوز ہیں، ہمیں ان کے اوپر بات کرنی ہوگی، اور جو اس کے ذمہ داران ہیں اس کی نشاندہی ہوگی کہ کون اس حوالے سے بااختیار ہے، اس نے کیا فیصلے کیے. مردم شماری کو جو ہے یہ ڈی نوٹیفائی ہونی چاہیے تھی. اس کو متنازع ہی رہنا چاہیے تھا. اس کو غیر متنازع طور پہ اس کا فیصلہ کرنا اور اس کو نوٹیفائی کرنا، یہ کراچی کے عوام کے ساتھ ظلم ہوا ہے، بہت بڑا ظلم ہوا ہے. کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے مسلط کرنا، جس حکومت، اچھا میں چلیں کسی پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی تو کس کی حکومت تھی؟ ایم کیو ایم کی حکومت نہیں تھی تو کس کی حکومت تھی؟ حکومت نے کیا نا. ہم کہیں بھی نہیں، یعنی آپ فیصلے کریں اور ہم کہیں تو کہیں کہ نہیں یہ آپ کو پتہ ہی نہیں، امریکہ کے صدر سے لے کے یہاں سے لے کے وہاں سے لے کے لوگ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں. تو اچھی بات. جمال صاحب کیا کہتے ہیں سر اس حوالے سے؟ میں اس میں ایڈ کرتا ہوں. آپ دیکھیے یہاں پہ جتنے پروجیکٹس کا اعلان کیا گیا، 1100 ارب روپے کا پیکیج اناؤنس کیا گیا. اس سے پہلے 62 ارب روپے کا ہے، کتنے ارب روپے کا پیکیج؟ 162. کیا وہ پیسے کراچی میں آئے؟ اچھا K4 منصوبہ، 17 سال سے کراچی ایک بوند پانی کا اضافہ نہیں ہوا ہے شہر کراچی میں. K4 کا پروجیکٹ مرکز کا پروجیکٹ تھا. مرکز نے K4 کے پروجیکٹ کے اوپر کیا کیا؟ تو ہم کیا نہیں، ہم بولے نہیں کیا، ہم کہیں نہیں. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی مجھے آواز ذرا ان کی تھوڑی سی کٹ کے آئی ہے. مجھے K4 پر ان کا اعتراض مجھے سامنے نظر آیا ہے. سر K4 کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی جو کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا غیر معینہ مدت کے لیے، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے کیا. وہ کہتے ہیں جی اب اگر ہم یہ مورد الزام بھی نہ ٹھہرائیں کہ کوٹا سسٹم کو نافذ کر دیا گیا، دوسری جانب مردم شماری کو ڈی نوٹیفائی ہونا چاہیے تھا، اس کو بھی نوٹیفائی کر دیا گیا، تو پھر ہم کس سے گلا کریں یا کس کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرائیں؟
اگر دیکھو آپ کے پاس مردم شماری کا سال موجود ہے اور مردم شماری کی عدد و شمار موجود ہے اور اس کے 5% کی آڈٹ اور اس کا ریویو کا ٹائم اگر آپ نوٹ کر لیں تو اس کے بعد نئی مردم شماری کا ٹائم آ جاتا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ نئی مردم شماری کا ٹائم وہ 4 سال کی حکومت تو آپ ہی نے کی نا جس وقت یہ ٹائم سارا گزرا. آپ تو اگست 2018 سے موجود تھے. اب اگر آپ کہیں کہ اگست 2022 میں یہ کام نہیں ہو سکتا تھا یا مارچ 2022 میں یہ کام نہیں ہو سکتا تھا تو یہ 4.25 سال کا ٹائم بھی تو آپ ہی نے حکومت میں گزارا نا سر. کوئی اور تو حکومت میں نہیں بیٹھا ہوا تھا یا آپ لوگ فیس پہ تھے, حکومت میں کوئی اور تھا؟ دیکھیں 5% کی آڈٹ کی بات بھی بہت بعد میں آئی ہے اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ 5% کا معاملہ اب نہیں ہے. سر 2018 میں جو آپ کا MOU سائن ہوا تھا متحدہ قومی موومنٹ سے, اس میں شق لکھی ہوئی ہے اس حوالے سے. اچھا میرے علم میں نہیں ہے وہ MOU. اچھا چلیں پھر تو بات ہی ختم ہو. اچھا سر اب مجھے یہ بتائیں کہ کوٹا سسٹم جو نافذ کیا گیا یہ متحدہ قومی موومنٹ نے نافذ کرایا یا آپ کی حکومت نے نافذ کیا؟ دیکھیں کوٹا سسٹم کا بھی ایک SOP ہے جو اس ملک میں آج سے نہیں صدیوں سے چلتا آ رہا ہے جب سے پاکستان بنا ہے اور اس میں لوگوں کے لیے کوٹا مختص کیا جاتا ہے. میری ذاتی رائے تو یہ ہے, ذاتی رائے اگر آپ میری پوچھیں تو میں تو کہتا ہوں کوٹا سسٹم ہونا ہی نہیں چاہیے سر. لیکن آپ کی تو سیاسی رائے چاہیے ہوگی نا, یا پارٹی کی پالیسی ہمیں زیادہ وہ امپورٹنٹ ہے. لیکن پارٹی کو بھی پاکستان کا بنا بنایا نظام ملا نا. پارٹی کو آنے کے ساتھ پاکستان کا ہم نے نہ تو کوئی آئین تبدیل کر سکتے تھے نہ ہی ہم نے اس نظام کو تبدیل کرنا تھا جس نظام میں کوٹا سسٹم قانون کا حصہ ہے. تو سر پھر جو تبدیلی آپ لانا چاہتے تھے, جو نئے پاکستان کی بات کرتے تھے, پھر تو سارے پرانے پاکستان کی بات ہوئی نا سر. پھر کون سی تبدیلی اور کیسا نیا پاکستان؟ سوال یہی ہے نا کہ جب آپ نئے پاکستان کی بات کرتے تھے اور آپ تبدیلی لانا چاہتے تھے اور آپ بہت ساری چیزوں کو بدلنا چاہتے تھے, ان بہت ساری چیزوں کی بدلنے کی راہ میں جو رکاوٹیں تھیں وہ آپ نے دیکھ لی نا کہ کتنی بڑی رجیم چینج ہوئی ہے, کتنے سارے لوگوں کو انوالو کیا ہے, ملک کی 13 جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا گیا ہے تاکہ یہ آدمی وہ سارے کام نہ کر سکے جو 22 سال سے کہتا آیا ہے. لیکن سر ان 13 جماعتوں میں جماعت اسلامی شامل نہیں ہے. ان کا یہ کم از کم ایک سٹانس ہے کہ یہ کوئی نہ تو پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان پہ بس سیاستدان کوئی تنقید نہیں کر رہی, کہہ رہے ہیں جی ہمیں بس یہ گلہ یہ ہے کہ جو کام کراچی کے تھے K4 کا منصوبہ وفاقی حکومت چاہتی تو یہ کرا سکتی تھی سر. 162 ارب یا 1100 ارب روپے میں سے کچھ نہ کراتے, کراچی کو پانی ہی دے دیتے خالی. اس وقت سب لوگ آپ کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. اورنج لائن کا منصوبہ ہے, سرکولر ریلوے کا منصوبہ ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. ریلوے کے منصوبے کو PTI نے ہی آگے بڑھایا تھا. دیکھیں منصوبے ہفتوں میں نہیں بنتے ہیں ڈاکٹر صاحب. آپ کو پتا کہ یہ وہ منصوبہ جو 2003 سے چل رہا ہے K4 کا, PTI نے ہی اس کو آگے 2018 میں دھکا لگایا تھا, ورنہ 2018 تک 12.5 ارب روپے اس دھکے سے وہ گر گیا منہ کے بل. حکومت کے یہ 25 ارب روپے ضائع ہو چکے ہیں. اور آج آپ کو خبر دے دوں میں K4 کی کہ یہ K4 کا منصوبہ بھی پچھلے ہفتے ایکنک نے منظور کیا ہے. اس گورنمنٹ کی ایکنک نے منظور کیا ہے اس منصوبے کو جس کو پرانے کنسلٹنٹ اور FWO 60 ارب میں کر کے دینا چاہتے تھے. اب اس موجودہ حکومت کی ایکنک نے اس کو یہ منصوبہ FWO کے بجائے وابڈا کے ذریعے ایگزیکیوٹ کرا رہی ہے. 200 ارب روپے منظور کیے ہیں. اب آپ سوچیں کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. تو جب 200 ارب روپے آپ کے پاس 60 ارب نہیں تھے کراچی کو پانی دینے کے لیے تو یہ 200 ارب روپے کہاں سے آئیں گے اس برے معاشی حالات میں؟ میں آپ سے جو موٹی بات کر رہا ہوں نا, کوئی بھی حکومت ہے, کوئی بھی حکومت اگر منصوبہ پلان کرتی ہے تو وہ ہفتوں 15 دن 2 مہینے 3 مہینے میں نہیں ہوتا. اس کے لیے کم سے کم ایک ٹائمر چاہیے ہوتا ہے. یہ ہمارے بھائی سیاسی ورکر ہیں, ان کو خود اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ یہ اتنے بڑے بڑے میگا اسکیمیں ہفتوں اور مہینوں میں نہیں ہوتے. ہم جب اس کے قریب پہنچے تو 3.5 سال میں کتنے سارے منصوبے ہمارے خراب ہوئے. اب آپ یہ سب سے بڑا منصوبہ K4 دیکھ لیں جو ہم چاہتے تھے کہ کراچی والوں کو ہم پانی دیں, آج وہ 200 ارب کی اپروول ایکنک نے دے دی ہے. اب مجھے بتائیں کہ 200 ارب روپے اس گورنمنٹ کے پاس ہوں گے جو K4 کے لیے خرچ کرے گی؟ یہ تو پھر نہ ہی سمجھا نا, یہ تو وہی بات ہوئی. کاش سرکار کے انداز سمجھنے کے لیے تم نے چند روز میرے ساتھ گزارے ہوتے. 4 سال میں نعمت اللہ خان نے اس شہر کا نقشہ بدل دیا تھا, اس کا چہرہ تبدیل ہو گیا تھا. یہ اپنے اندرون یعنی بہت ہی ڈیپلی یہ شہر چینج ہوا تھا. اور دوسری بات یہ اس چیز کی وجہ سے یہ جو سیاسی رویہ ہے نا, آپ اگر فراغ دلانہ انداز سے کہیں کہ ہاں ہم نہیں کر سکے یا اس کے اندر مسائل تھے, مشکلات تھیں, تو سمجھ میں آتی ہے بات. یہی وجہ ہے کہ اس وقت اس شہر کراچی کا ووٹر, وہ ووٹر جو PTI کو جس نے 2018 میں ووٹ ڈالا ہے, آج اس شہر کراچی میں سروے شائع ہو چکے ہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا کراچی کا ووٹ جماعت اسلامی کے لیے.
50% سے زیادہ لوگوں نے اچھا، جماعت صاحب 50% سے زیادہ لوگوں نے ایم کیو ایم کے ووٹرز اور پی ٹی آئی کے ووٹرز بالخصوص، اور میں ڈاکٹر صاحب ان دونوں نے اپنی جگہ، لیکن مجھے اگر یہ بتائیں نہیں، میں ایک بات اور کر دوں، میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سے بتا دوں کہ پیپلز پارٹی کو بھی سندھی آبادیوں میں انشاءاللہ اس دفعہ سرپرائز ملے گا. ان کے پیسے، ان کی دھونس دھاندلی، ان کے اس دباؤ کے ہتھ کنڈے، یہ سب آپ دیکھیے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا صفایا ہو جائے گا، لیکن ان کو اتنا بڑا ڈینٹ ضرور لگے گا کہ ان کے 14 طبق روشن ہوں گے انشاءاللہ جمہوری اور سیاسی انداز میں. جی جمال صاحب کیا کہنا چاہیں گے سر؟ مجھے بتائیں کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کیا امید رکھتے ہیں آپ؟ فائنل کامنٹ دے دیجیے گا، پروگرام اختتامی مراحل میں ہے. جمال صاحب سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں، کچھ ذرا اونچا بولیں تاکہ آپ کی آواز آ سکے. بھائی ہمارے پولیٹیکل ورکر ہیں اور ان کی رائے کا بھی ہم بڑا احترام کرتے ہیں اور خواہش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر یہ خواہش کرتے ہیں کہ یہ کراچی کا میئر کا امیدوار لا سکتے ہیں تو کوشش ہر انسان کو کرنی چاہیے. ایشوز پہ بات کر رہے ہیں نا، اور بلند و بان دعوے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. میں تو سروے کی بات کر رہا ہوں بھائی، یہ سروے ہم نے بہت بہت شکریہ جمال صاحب. سر بھائی ایسے 6 سروے میں آپ کو کرا دوں گا، آپ کو جب دل کروا دیں سر، کروائیے. یہ ہم نے نہیں کروایا، آپ کروائیں گے نا، یہ تو یہ غیر جانبدار حلقوں نے کروایا. ہمیں پتا سروے کیسے ہوتے ہیں حضور، آپ یہ رہنے دیں سروے. نہیں ہم نے نہیں کروایا، یہ پروفیشنلی ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں سروے کے ایکسپرٹ ہیں وہ لوگ بھی. کی بات کر رہے ہیں کہ نیشنل پولیٹیکل سیناریو اس وقت کیا کہہ رہا ہے. آپ کر رہے ہیں ریجنل بات، میں کہہ رہا ہوں نیشنل بات. تو جب نیشنل لیڈر جب کھڑا ہوتا ہے نا تو پبلک اس وقت فیصلہ کرتی ہے. آپ کی بدقسمتی کراچی آپ کے خیال میں کراچی ایک ریجنل مسئلہ ہے؟ سر وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل وہ کراچی اس شہر کراچی کی اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے بھائی. کراچی کو وقت محدود ہے سر. بس یہ ہے کہ آپ کا کینڈیڈیٹ اپنے پارٹی سربراہ کی تصویر نہیں لگاتا، وہ اپنی تصویر پہ جیتنا چاہتا ہے. تو آپ کی پارٹی کا تو حال یہ ہے کہ آپ اپنے سربراہ کو مائنس کر کے خود کراچی کے میئر بننے کی خواہش تو لے کے چل پڑے ہیں، لیکن یہ پارٹی سر ہو سکتا ہے پارٹی کی طرف سے اجازت ہونا. مجھے اندازہ ہے یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. جماعت اسلامی کراچی کی تھوڑی اسٹریٹجی میں مختلف ہے اس وجہ سے. بہرحال بہت بہت شکریہ جمال صدیقی صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. اسامہ رضی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پی ٹی آئی کے درد کا اندازہ ہے مجھے. بالکل. اچھا اب ناظرین پروگرام کا وقت اپنے ختام پر پہنچتا ہے. مراکش نے جو سیمی فائنل تک رسائی حاصل کی ہے ایک بہت بڑی بات ہے، اور اس کی آزادی میں پاکستان کا بہت بڑا حصہ رہا ہے، اس لیے کہ یو این سیکیورٹی کونسل میں مراکش کے نمائندے کو بولنے کی اجازت صرف اس لیے ملی کہ پاکستان کا پاسپورٹ اسے راتوں رات ایشو کیا گیا تھا، جس کو بڑے فخر سے مراکش کے سلطان یعنی کنگ جو ہیں وہ بھی دکھایا کرتے تھے. بہرحال اس بات کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.